उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतजाज मतालबा। नहमदुन व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज करने के लिए मक्के मुकर्रमा में थी, और जब आपको मालूम हुआ तो आपने कसास लेना चाहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर साल हज करने के लिए मक्का आती थी। जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के में थी। यहीं आपको शहादत और मदीने में बदवानी की खबर मिली। ये अफसोसनाक हालात सुनकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खून बेगुनाही के कसास और मदीने में होने वाली बदमानी की इस्लाह की दावत दी। मुसलमान की एक बड़ी तादाद उनके गिर्द जमा हो गई। उम्मुल मोमिनीन ने उनके सामने एक तकरीर फरमाई। लोगों, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग और अजनबियों ने चंद मामूली बातों पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया। उन्होंने सरकशी करके हराम खून बहाया, शहर मदीना का तक़द्दुस पामाल किया है। खुदा की कसम, उस्मान की एक उंगली उनकी जैसी सारे रुए ज़मीन के आवाम से बढ़कर है। उस्मान ने मजलूम शहीद कर दिए गए, लिहाजा उस्मान के खून का कसास लेकर इस्लाम को माजरूज करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब कसास का मतालबा किया तो आपकी उस दावत पर हज़ारों मुसलमान सर कटाने के लिए आमादा हो गए, और लाखों दरहम, दीनार और ऊँट इस दावत पर लोगों ने जमा करने शुरू कर दिए, और 3000 अफराद मुस्तमिल लश्कर मक्के से बिस्र की तरफ रवाना हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकसद यही था कि उस वक्त यहूदी इब्ने सबा और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कातिलों का गिरोह मदीने ही में है। बिस्र में उस वक्त उस्मान बिन हनीफ हाकिम था, जिसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाकिम यानी गवर्नर बनाया था। उन्होंने बिस्र आने का सबब पूछा तो आपने तकरीर करते ही इरशाद फरमाया। लोग उस्मान पर एतराज़ करते थे और ना मस्जिद गिर्द गवर्नर की बुराइयां बयान करते थे, और मदीने आकर हमसे शिकायतें करते और मशवरा चाहते थे। हम शिकायतों पर गौर करते तो उस्मान को क्यों कर नेक, परहेजगार और सच्चा पाते, और शिकायत करने वालों को गुनहगार, गद्दार और झूठा पाते। उनके दिल में कुछ होता था और ज़बान पर कुछ। जब उनकी कुव्वत और तादाद बढ़ गई तो उस्मान के घर में घुस गए और बगैर किसी सबब और अज़र के बेगुनाह खून बहाया। लिहाजा खबरदार हो जाओ कि जो काम तुम्हें करना है वो उस्मान के कातिलों की गिरफ्तारी और किताबुल्लाह के अहकामों का नफाज है। लोगों के दिलों पर इस तकरीर का ऐसा असर हुआ कि हज़रत उस्मान बिन हनीफ की फ़ौज का एक हिस्सा उनसे अलग हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुकाबले की तैयारी कर रहे थे, तो आपको ये इत्तला भी मिल गई कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिस्र के लोगों को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कसास की दावत दे रही हैं, और ये मतालबा शाम के साथ साथ बिस्र में भी जोर पकड़ रहा है। चुनाचे आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुकाबले का इरादा तर्क किया और मजबूरन उम्मुल मोमिनीन से मुकाबले का अज़्म करना पड़ा। बाज़ सहाबा ने उस जंग को रोकने की कोशिश की। बिस्रे पहुंचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बुज़ुर्ग जो उम्मत की खैर ख्वाह थे, उन्हें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अमन का पैगाम लेकर भेजा। उसने जाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और उनके मैसरों से कहा कि जंग मसाइल का हल नहीं, बेहतर तरीका अमन है। अगर अमन होगा तो कातिलीन को पेशानी होगी और तरह तरह मनाजरा आम पर आएंगे,
اور ان سے قصاص لیا جائے گا، لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ امت کے لیے فعل نیک ہے، اور اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہیں تو نہ امن ہوگا اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا۔ امت کو سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، یہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا سوال ہے۔ قاصد کی یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پسند فرمائی اور فرمایا اگر علی بھی تمہارے ان باتوں کو پسند کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسلام دشمن سپاہیوں کی سازش، اسلام دشمن سپاہیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا تو وہ مضطرب ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اگر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیں، دونوں فریقوں کو غور و فکر کا موقع نہ دو اور باقاعدہ مصالحت ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کو باہم لڑا دو۔ جب جنگ کی شعلے بھڑک جائیں گے تو یقیناً علی بھی اپنے بچاؤ کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس رائے پر مکمل اتفاق ہو گیا۔ ملاحظہ کیجیے طبرانی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مختلف معاملات پر بحث و مباحث ہونے کے بعد اتفاقی طور پر یہ طے پایا کہ امت کی بہتر صلح میں ہے، لہٰذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے۔ رات دونوں لشکروں سکون سے سو گئے۔ یہودی ابن سبا کے اہلکار سپاہی کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم لڑا دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا لگاتے آئے اے لوگو رک جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ پر سوار ہو گئیں اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لیے پہنچ گئیں، لیکن اندھیرے میں کان پر پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اصل حقیقت کا کسی کو علم نہیں، ہر فرقے نے یہی گمان کیا، دوسرے فرقے نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا صبح ہوتے ہوتے دونوں فرقوں میں خون زیر جنگ شروع ہو گئی، جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ صحابی رسول حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تھے۔ دوران جنگ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ نے کہا اے زبیر، تم کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو تو تم نے جواب دیا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ ملاحظہ کیجیے مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا، آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے تو ایک اسلام دشمن سبا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ سپاہی جو ظاہری اسلام کا لباس اوڑھے ہوئے تھا، اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلامی دشمن سبی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔
عمر بن جرموز نامی یہ صبی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھ کر عمر بن جرموز سے کہا، اے زبیر کے قاتل، تجھے ذہن مبارک ہو۔ جنگیں زور پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملہ کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی اپنے جانثاروں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انداز لگا لیا، جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خون زیر بند نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھا ہی جنگ کے نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والوں کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو لو و پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دیے اسے امن فراہم کیا جائے۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المومنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا، اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، امی جان مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی ہوں۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکے روانہ کر دیا۔ مکے جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، خدا کی قسم میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المومنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں۔ اس خوش آئندہ گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا، اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ مسلمان جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے مابین یہ جنگ غلط اطاعت اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ جنگ کا آغاز اسلام دشمن صبائیوں کی سازش سے ہوا اور اس کا اختتام دونوں فریقین کی صفائی قلب پر اور دونوں بزرگوں کی نیک نیتی پر۔ مسند احمد میں یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہیں، اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زاروں زار رونے لگتی اور فرماتی کہ کاش آج سے میں برس پہلے میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ ملاحظہ کیجیے، مسند احمد بن حنبل، اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بجائے کوفے کو دارالخلافہ بنا دیا۔ جیسے کہ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں
معزول کرنا چاہا لیکن وہ معزول نہ ہوئے بلکہ آپ کو خلافت سے ہٹنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا: جن لوگوں نے حضرت ابو بکر و عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے میرے بیعت کر لی ہے، اس کے بعد کسی کو چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق مہاجرین و انصاری صحابہ کو ہے۔ ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت سے گریز کرے گا اس سے بجور قوت بیعت لی جائے گی۔ مہاجرین و انصاری کی طرح تم بھی بیعت کر لو، عافیت و سلامتی اس میں ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاتلین عثمان کو آڑ مت بناؤ، بیعت کے بعد باقاعدہ مقدمہ پیش کرو، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور اس خط کا جواب لکھ کر بھیج دیا۔ آپ نے جواب دیا: خلیفہ عثمان تمہارے یہاں تمہاری موجودگی میں قتل ہوئے، تم ان کے گھر کا شور سنتے رہے اور اپنے قول و عمل سے نہ روکے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم سچائی اور اخلاص سے ان کی مدافعت کرتے تو میں کوئی تمہاری مخالفت نہ کرتا۔ دوسرے الزام تم پر یہ ہے کہ تم نے قاتلین عثمان کو پناہ دی، جو اس وقت بھی تمہارے قوت بازار اور میسر کار میں ہیں۔ اگر تم قاتلین عثمان کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری بیعت کرنے لیے تیار ہیں، اگر یہ ایسا نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے جواب صرف تلوار ہے۔ خدا کی قسم ہم بحر و بر سے بھی عثمان کے قاتلوں کو تلاش کر کے قتل کریں گے یا خود اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔